बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़फ़र इकबाल किंगडम ऑफ बहरीन से उन तमाम पाकिस्तानियों को जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पैट्रियट पाकिस्तानी हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम है। और मैं हमेशा उम्मीद करूँगा कि मेरे पैट्रियट पाकिस्तानी अपने हक़ के लिए खड़े हों, दुश्मनाने वतन के ख़िलाफ़ खड़े हों, गद्दार वतन के ख़िलाफ़ खड़े हों। हमारा जो स्लोगन है वो अपने ईमानदार लीडरों को फॉलो करना है और अपनी पार्टी को आगे लाना है और सपोर्ट करना है। सबसे पहले हम उन तमाम इदारों को कंडम करेंगे जो सियासत में अपना रोल अदा कर रहे हैं, जिनको सियासत में अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए। फ़ौज के जो जर्नल्स हैं ये गद्दार वतन हैं, इनका कोई रोल सियासत में नहीं होना चाहिए। दूसरा है जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, इनको सियासत में नहीं आना चाहिए, लेकिन ये पिछले 75 सालों से ऐसे ही फैसले देते आ रहे हैं। रात को अदालतें लगाते हैं और पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। पाकिस्तान के जो मजलूम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके तो फैसले कभी इन्होंने दिन दहाड़े या रात की तारीकी में नहीं किए, 24 घंटों में नहीं किए, लेकिन उन बगोड़ों के लिए इनकी अदालतें, इनकी खदमात हमेशा ऑनलाइन और बल्कि उनके दरवाजे की दहलीज पर मुयस्सर हैं। ये जो निज़ाम है ये गरीबों के पैसे खाकर अमीरों को इंसाफ देते हैं। अमीरों का मतलब ये कि जो गद्दार वतन हैं, जो मुल्क के गद्दार हैं, जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा हुआ है, गरीब अवाम का पैसा चूसते हैं, ये पैसा हड़प किया हुआ है, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर इनको बाहर यूके और दूसरी कंट्रीज में बेच देते हैं। 50 रुपए के ज़मान पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर कोई गारंटी नहीं, सिर्फ स्टैम्प पेपर पर साइन और सिग्नेचर किया हुआ, और 4 साल के बाद ये भगोड़ा वतन वापस कैसे आता है, उसको फुली फैसिलिटेट किया जाता है, उसको सहूलतें दी जाती हैं, उसको ऑन अराइवल सारे केसेस माफ़ किए जाते हैं। जो भी उसके खिलाफ केस होता है वो मतलूब है अदालत को, वो सज़ा याफ्ता है और उस भगोड़े को माफ़ किया जाता है, बल्कि उसके लिए अपने सर और आंखें बिछाई जाती हैं जजेस की तरफ से, हर इदारे की तरफ से उनको वेलकम किया जाता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। और ऐसे लोगों को जो मुल्क के गद्दार हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं अपने व्लॉग में, जो मुल्क के गद्दार होते हैं वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं रखते, बिजनेस नहीं खोलते, फैक्ट्रियां नहीं बनाते, अगर हों भी तो वहाँ से भी जो इनको आमदन होती है, जो इनको मुनाफा होता है, ये बाहर ले जाते हैं और हमारी अवाम के जो टैक्स के पैसे हैं ये चोरी करके बाहर के मुल्कों में अपने बिजनेसेस और अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। मैं उन तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश करता हूं जो मुहिब वतन हैं, हमेशा अपने वतन के लिए और अपने हकूक़ के लिए आपको लड़ना चाहिए और खड़े होते रहना चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता कि हमारी जंग कोई और लड़ेगा। हमारा लीडर इस टाइम जेल के अंदर है, हमारे लिए लड़ रहा था और वो भी हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है उनको बैकअप करें, इमरान खान को बैकअप करें और इस महंगाई के दौर में अपनी आवाज़ उठाएं। महंगाई में एक गरीब आदमी जो है ना वो पिस कर रह गया है। लोग खुदकुशियों पर जो है ना वो ऑलरेडी अपनी खुदकुशियां कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और 2 वक्त का खाना उनको मैसर नहीं है। एक गरीब आदमी जो 30, 35, 40 हज़ार या 20 हज़ार रुपया लेता, उसका गुजारा नामुमकिन हो गया। और ये सब इन गद्दार वतन के जो ये लाए गए सियासतदान हैं उनकी वजह से हुआ है। ये जिनको वापस फौज के जर्नलों ने लाया है, ये फौज के जर्नल पाकिस्तान की मोहब्बत में क्यों मुब्तला नहीं है? ये कहते हैं हम अपने मुल्क के लिए जान देते हैं। मैंने कोई जर्नल को मरते हुए नहीं देखा, मैंने कोई जर्नल को शहीद होते नहीं देखा बॉर्डर के ऊपर। वो हमारे आम फौजी जो है ना वो शहादत नोश करते हैं बॉर्डर के ऊपर।
انڈیا کی بارڈر ہو یا افغانستان کی بارڈر ہو، وہاں پر صرف ایک عام فوجی اپنی جان قربان کرتا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی کچھ نہیں ملتا، وہ بیچارے عام زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ یہ جرنیل جو ہیں وہ ملک سے باہر اپنی انویسٹمنٹ لے جاتے ہیں، جیسے کہ ایک ابھی بھگوڑا بھاگا ہوا ہے، جنرل باجوہ جو ہے سابقہ چیف آف آرمی پاکستان کا، باہر بیلجیم میں اور ہر ملک کے چکر کاٹ رہا ہے اور گالیاں کھا رہا ہے ہمارے لوگوں سے۔ یہ تم لوگوں کا یہی حال ہوگا جب تم پاکستان میں نہیں رہو گے اور اپنا پیسہ پاکستان میں نہیں رکھو گے۔ سب سے پہلے کہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا چوسا ہوا پیسہ جو آپ کو بڑی بڑی تنخواہیں ملتے ہیں، یہ پیسے سے آپ اتنے بڑے بڑے محلات نہیں بنا سکتے۔ یہ جو باہر پراپرٹی لی ہوئی ہے آپ نے، یہ اتنی بڑی پراپرٹی نہیں لے سکتے جو تنخواہوں سے لی جاتی ہے۔ یہ ایک جنرل کی تنخواہ سے ایک چھوٹا سا گھر بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جزیرے خریدے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب جو آپ لوگ حرام خور امریکہ سے لیتے ہیں، امریکہ کی ایڈ پہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے پجاری ہیں، وہ آپ کو کتوں کی حیثیت سے رکھتے ہیں۔ آپ کو وہ لوگ پپی ڈاگ جو ہے نا، وہ سائفر کے اندر آپ کو انہوں نے پکارا ہوا ہے، اور آپ کو اپنی حیثیت جو ہے نا وہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ پاکستان کی فوج کے بہادر فوج کے جرنیل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ اور ابھی حالیہ فلسطین مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پہ وہ صدیوں سے، وہ 75 سالوں سے بیچارے اپنی آوازیں اٹھاتے ہوئے ہاتھوں میں پتھر لے کے اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ابھی، آپ کی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، ٹیمپریری گورنمنٹ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو جنرل ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی ٹیمپریری گورنمنٹ ہے۔ پاکستان نے فلسطین کی عوام کے لیے ذرا بھی آواز نہیں اٹھائی، اور فلسطین کے صدر نے آلریڈی پاکستان کی عوام سے درخواست کی ہے کہ ہمارا ساتھ دیا جائے۔ عوام کو چاہیے کہ روڈوں پر نکلیں اور اپنے ملک کو، قوم کے تمام اداروں کو جو ہے نا وہ میسج دیں کہ آپ نے مسلمان ملک جو اس ٹائم جنگ کے دورانیے میں ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ یہ جو شاہین اور حطف، یہ سارے جتنے بھی میزائل تم لوگوں نے بنائے ہیں، یہ کس لیے بنائے ہیں؟ مسلمانوں کا ایک ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے جرنیل جو ہیں ان کی پینٹنگ جو ہے نا وہ گیلی ہو جاتی ہے امریکہ کے سامنے۔ وہ یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کسی ملک کی مدد کی جا سکے، کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ ان کے خلاف آپ نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ ایک بیان کافی ہونا چاہیے تھا جرنیلوں کی طرف سے، پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، کہ فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پچھلے سال 1.5-2 سال پہلے بھی ایسا قصہ ہو چکا ہے، یہودیوں نے فلسطین پر اٹیک کیا تھا۔ عمران خان نے آرڈر کیا محمود شاہ قریشی کو جلدی سے یونائٹڈ نیشن میں جا کے تمام ملکوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کانفرنس کی اور اس جنگ کو رکوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے، جو اس کے جرنیل ہیں، وہ خوددار ہوں، وہ ملک کے وفادار ہوں، پاکستانی عوام کے لیے وفادار ہوں، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ شرم کا مقام ہے۔ آپ کے پاس میزائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، ایک 6 نمبر کی فوج ہے بڑی، اور آپ اپنے مسلمان ملک کی مدد نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ امریکہ کے پٹھو ہیں آپ، امریکہ کو پوچھتے ہیں آپ، امریکہ آپ کو ڈالر دیتا ہے، دہشت گردی کے حوالے سے جرنیلوں میں ڈسٹریبیوشن کرتا ہے۔ یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ مسلمان ملک کی مدد کریں۔ پاکستان عوام جو ہے نا، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں ہے، اور جہاد کے لیے وہ تیار ہیں۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان کی عوام سرحد کراس کر کے انشاءاللہ اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین کی طرف سے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر فیصلے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ہی کٹ پتلی ہے، ٹیمپریری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سیلفیاں نکال رہا ہے یونائٹڈ نیشن میں جا کے۔ کس ملک کا وزیر اعظم ہے جس نے کبھی یونائٹڈ نیشن کے اندر اپنی جو ہے نا وہ تصویریں نہیں دیکھی؟ وہ تصویریں بنا رہے ہیں ہر جگہ پر جا کے۔ ایسے وزیر اعظم بنا دی ہیں یہ جرنیلوں نے، جو کمینے لوگ ہیں اور بے غیرت لوگ ہیں اور پاکستان کے غدار ہیں۔
پاکستان کی عوام کے لیے کچھ سوچتے نہیں ہیں. پاکستان کی عوام کے لیے سوچئے. آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. آپ کے لیے انشاءاللہ پاکستان کی عوام سڑکوں پر ضرور نکلے گی, اور یہ جو بگوڑا نواز شریف آپ واپس لے کے آئے ہیں ان کو جوتے ماریں گے انشاءاللہ. ہماری تمام کوشش ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے جتنے بھی مخلص پاکستانی ہیں آپ کے خلاف کھڑے ہوں اور پرامن احتجاج کر کے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ غدار اور ملک کے غدار ہیں. یہ جو پی ڈی ایم آپ نے بنائی ہے اور یہ ابھی جو آپ نے بگوڑے کو واپس لایا ہے اور یہ تمام عدالتوں نے جو ان کو انصاف جو دیا ہے, بہت جلد اتنی تیزی سے انصاف دیا ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا. ایک غریب آدمی کا کیس 65 سال سے چل رہا ہے, وہ کیس ختم نہیں ہوتا, لیکن آپ لوگوں نے اس بگوڑے کو 24 گھنٹوں کے اندر انصاف دیا ہے. وہ مطلوب تھا, اس کو بری کر دیا ہے. آپ نے اس کو احتراماً عزت سے جو ہے نا وہ پاک دھرتی پہ اتارا ہے. یہ پاک دھرتی ان ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے. پاکستان کی عوام کا سوچئے. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, پاکستان کی عوام آپ کے گریبان کو پکڑے. پاکستان کی عوام خاموش ہے. آپ کو الیکشن میں بتائیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان کی عوام. بہت سارا خیال رکھیے پاکستانی عوام. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے لکھ لیں, مہنگائی کے لیے نکلیں, اپنے عزیز و اقارب کے لیے نکلیں. جو مظلوم ہیں, جن کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, جو شہید کر دیے گئے ہیں, ان کے لیے کیسز بنائیں. اور یہ ججز حضرات ہیں, ان کو انشاءاللہ آخرت میں تو ان کو انجام ملے گا اللہ سے. اس دھرتی کے اوپر, اس زندگی میں بھی انشاءاللہ یہ جو ہے نا ان کو پاکستان کی عوام ذلیل و خوار کرے گی انشاءاللہ. ان کے خلاف جد و جہد کرے گی انشاءاللہ. بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہ بھولیے, آواز اٹھانا نہ بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. میری آواز کو پورے پاکستان میں اجاگر کیجئے. ہر پاکستانی کی آواز بننا چاہیے. عمران خان کی آواز بننا چاہیے. عمران خان ہمارے لیے کھڑے ہیں اور پاکستان کی جیلوں کے اندر ان کو بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے لیے ایماندار وزیر اعظم کا ہونا ضروری ہے, تب جا کے ہماری پاکستان کی جو سرحد ہے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتی ہے, افغانستان, انڈیا کے ساتھ, انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور پاکستان کو ترقی میں بھی لے کے آئیں گے. لیکن ایماندار لیڈر ہونے کا بڑا ضروری ہے. ایماندار لیڈر کو باہر نکلوائیے. وزیر اعظم پاکستان انشاءاللہ عمران خان ہوگا نیکسٹ ہمارا. ہر پاکستانی سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا اختیار جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے کرے. پٹواروں کی طرح 2000 روپے میں مت بک جائیے, اپنا ضمیر مت بیچیے. اے اہل وطن تم جاگو ذرا, اپنا حق پہچانو ذرا, نکلو اپنے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. پاکستان زندہ باد.